एपिसोड 659। वो चारों मुजाहिदीन दौड़ते हुए जमाल की गाड़ी में आए। जमाल ने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया, फिर दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। जब वो बहुत दूर निकल गया तो मैंने उसके मुसल्ला सिपाही के जरिए ड्राइवर से कहा, चलो अब हम खाली गाड़ी ले जाएंगे। ऐसे ही वक्त रसवंती ने मुझे मुखातिब किया, फरहाद, हम अपने बेटे तक पहुंच सकते हैं, जरा आकर देखो वो क्या कर रहा है। मैंने पूछा, क्या हमें पारस के दिमाग में जगह मिल सकती है? नहीं, उसके दिमाग में पहुंचना मुश्किल है। उसने जेरी जैकब के सर पर रिवॉल्वर के दस्ते से जर्ब लगाई थी। वो बेहोश हो गया था, अब होश में आ गया है, लेकिन उसका दिमाग कमजोर है। हमारी ख्यालखानी की लहरों को महसूस नहीं कर सकता। उसके पास चले आओ। हम नहीं जानते थे कि पारस ने किस तरह जेरी जैकब को काबू में किया था। जब रसवंती के कहने पर मैं जैकब के दिमाग में पहुंचा तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी एक हथेली साथ वाली मेज पर रखी हुई थी। पारस ने उसकी कलाई को थाम रखा था और हाथ में एक छोटी सी पतली सी कील लेकर उसे दिखाते हुए कह रहा था, मैं इस कील को तुम्हारे नाखूनों के अंदर चुभोता जाऊंगा और तुम्हारे नाखून उखाड़ता जाऊंगा। तुम अंदाजा कर सकते हो कि तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी। उसने कील को एक उंगली के नाखून और गोश्त के दरमियान चुभोया। वो तकलीफ और दर्द की शिद्दत से तड़प कर बोला, नहीं नहीं, ऐसा ना करो, मैं मर जाऊंगा। तो फिर दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के नाम और पते बताओ। मैं नहीं जानता। सच कहता हूं, मुझे किसी का नाम और पता नहीं मालूम। पारस ने एक कपड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया, फिर दूसरे कपड़े से मुंह को बांधते हुए कहा, तुम तकलीफ की शिद्दत से तड़पते रहोगे, लेकिन चीख नहीं सकोगे। चीखना चाहोगे तो आवाज नहीं उभरेगी, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकेगा। मैं इतनी देर में उसके दिमाग से मालूम कर चुका था कि वो टेलीपैथी जानने वालों के नाम जानता है, लेकिन उनका पता ठिकाना नहीं जानता। वो सब टेलीपैथी सीखने के बाद अपने अपने ठिकानों को छोड़ चुके थे, कोई नया ठिकाना बना लिया था। मेरी ख्यालखानी के दौरान जेरी जैकब तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। यूं जोर लगाने लगा जैसे रस्सियां तोड़कर आजाद होना चाहता हो, कुर्सी से उठकर भागना चाहता हो, लेकिन ये उसके बस में नहीं था। पारस उसके एक नाखून और गोश्त के दरमियान कील घुसाकर उसके गोश्त को खुरच रहा था और वो तकलीफ की शिद्दत से निढाल होकर हाँ हाँ के अंदाज में सर हिला रहा था। पारस ने पूछा, क्या नाम और पता बताओगे? उसने फिर जल्दी से हाँ के अंदाज में सर हिलाया। पारस ने उसके मुंह से कपड़ा खोला, फिर मुंह में ठूसे हुए कपड़े को निकाला। मुंह खुलते ही उसे आजादी से खुलकर कर्राने का मौका मिला। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इस दौरान उसने कई बार ख्यालखानी की कोशिश की थी। किसी तरह अपने आदमियों को इत्तला देना चाहता था कि वो कहाँ कैद किया गया है और किस तरह वहां पहुंचकर पारस की कैद से रिहाई दिलाई जा सकती है, लेकिन उसका दिमाग कमजोर हो चुका था, ख्यालखानी की परवाज नहीं कर सकता था। पारस ने इसीलिए उसके सर पर जर्ब लगाई थी। उसके बाद ही उसे अजियतें देना शुरू की थीं ताकि वो ख्यालखानी के काबिल ना रहे। वो तकलीफ से कर्राते हुए बोला, अरे जवान, मैं तेरे हाथों से मरना नहीं चाहता। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा। खुदा के लिए मुझ पर भरोसा कर लेना। मैं तमाम टेलीपैथी जानने वालों के नाम जानता हूं, लेकिन उनका पता ठिकाना नहीं जानता। ये इल्म सीखने के बाद सब लोगों ने अपनी रिहाइशगाहें छोड़ दी थीं। मैं नहीं जानता वो कहाँ हैं और क्या करते फिर रहे हैं। मैं खुद अपनी रिहाइशगाह छोड़ चुका था। ख्यालखानी के जरिए एक ही रात में इतनी दौलत हासिल की थी कि एक 5 स्टार होटल का मालिक बन गया था और दूसरी कई जगह खुफिया रिहाइशगाहें बना ली थीं। तुम अपनी बात ना करो, दूसरों के मुताल्लिक बताओ। तुम मुझसे जैसी चाहे कसम ले लो, अगर जबरदस्ती करोगे और खामखा मेरी जान लेना चाहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन उनका पता नहीं बता सकूंगा क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं। उनके नाम बताओ। एक का नाम डैनी दानियाल है, वो तंजीम वाला है। चूंकि न्यूयॉर्क में तंजीम वालों की आबादी ज्यादा है, लिहाजा वो उस शहर में जरूर कहीं छुपा होगा। उसका हुलिया बताओ। वो डैनी दानियाल का हुलिया बताने लगा। मैं भी तवज्जो से सुन रहा था। उसके बाद वो बाकी 2 टेलीपैथी जानने वालों के नाम और उनके हुलिये बताने लगा। ऐसे ही वक्त अचानक उसकी सांस रुकने लगी। पारस ने उसे बहुत अजियतें पहुंचाई थीं। उसकी जान आधी हो गई थी, लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं था कि तशद्दुद के इस मरहले पर सांस उखड़ने लगे। मैं उसके दिमाग में बड़ी हद तक तवानाई पैदा कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द पारस को उन दोनों के नाम और हुलिये बता दे। वैसे मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ चुका था, उन दोनों के नाम और हुलिये मालूम कर चुका था, मगर ये तफसील मैं पारस को नहीं बता सकता था। वो उसकी जबान ही से सुन लेता तो बेहतर होता। मैंने महसूस किया तवानाई पहुंचाने के बाद वो सोच तो सकता है, मगर जबान नहीं हिला सकता। तब समझ में आया, एक टेलीपैथी जानने वाला उसकी जबान भी रोक रहा है और सांस भी।
وہ خلاف توقع اس کے دماغ میں آیا تھا۔ مجھے ذرا بھی اس کی آمد کا شبہ ہوتا تو میں پہلے ہی جیری جیکب کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیتا، اس کی یہ چال کامیاب نہ ہوتی۔ لیکن اب وہ قبضہ جما چکا تھا، میں صرف اس کے دماغ کو رہائی دلانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ ہماری اس جد و جہد کے دوران اس کی سانسیں پوری طرح اکھڑ گئیں، وہ بے دم ہو گیا اور اس کی گردن ایک طرف ٹھلک گئی۔ اس کی آخری سانسیں باقی رہنے تک پارس کی آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اسے آنکھ کھولنے اور کچھ بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس کی آواز سنائی نہیں تھی۔ جیری جیکب سے اس کی زندگی کا رشتہ کٹتے ہی ہم باپ بیٹے کا درمیانی رابطہ کٹ گیا۔ رسونتی نے پریشان ہو کر کہا، میرا بیٹا پھر گم ہو گیا۔ ہاں، ایک جیری جیکب تھا، وہ بھی ہمارے درمیان نہ رہا۔ اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی؟ کیا موت سے کسی کو بچایا جا سکتا ہے؟ میں اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قوت اس کی سانسیں بند کر رہی ہے۔ کیا تم ایسا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا دوست کرتے ہیں یا دشمن؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کیا اس کے دماغ میں کوئی دشمن بھی موجود تھا؟ ہاں، بے شک ایسا ہی تھا۔ تبھی تو اچانک اس کی سانس اکھڑ گئی۔ میں ابھی فرزانہ کو اس کے بنگلے میں پہنچاتی ہوں جہاں پارس موجود ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو فرزانہ کے پہنچنے تک پارس وہاں جیکب کی لاش کے قریب بیٹھا رہے گا؟ تو پھر کیا کروں؟ صبر کرو۔ کیا وہ فرزانہ سے ملاقات کرے گا؟ سنا ہے محبت کچے دھاگے سے باندھ کر محبوب کو لے آتی ہے۔ تمہارے بیٹے کی محبت میں دم ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے ضرور ملیں گے۔ جہاں مال و دولت کی کمی نہ ہو وہاں شادی کی تیاری میں دیر نہیں لگتی۔ صبح سے شام تک ایسی بھاگ دوڑ رہی کہ رات ہوتے ہوتے دوسرے دن شادی کا مکمل انتظام ہو گیا۔ نینسی اس کی زندگی میں تیسری دلہن بن کر آ رہی تھی۔ وہ حسین تھی، دل نشین تھی۔ پارس اس کے ساتھ بہت سا وقت گزار سکتا تھا، لیکن ساری زندگی گزارنے کے لیے اپنی اصلیت ظاہر کرنا ضروری تھا۔ مشکل یہ تھی کہ سمارتھا کی طرح نینسی خود غرض اور مکار نہیں تھی، لالچی اور دھوکے باز بھی نہیں تھی۔ اگر ایسی ہوتی تو اسے ایک دن ٹھکرا کر چلے جانا آسان ہوتا۔ وہ دل سے محبت کرنے والی کو دھوکہ دے کر خود کو اخلاقی پستیوں میں گرانا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری صبح نینسی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، آج ہماری شادی ہے لیکن تم خوش نہیں ہو؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ کچھ کیا زیادہ ہی پریشان ہو، بات کیا ہے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے چند دنوں میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ تم پہلے ہی دن سے میرے حواس پر چھا گئے ہو۔ میں یقین دلاتی ہوں تم سے شادی کر کے کبھی نہیں پچھتاؤں گی۔ اگر میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں تو؟ شادی سے پہلے چھوڑ کر جاؤ گے تو بہت روؤں گی، شادی کے بعد جاؤ گے تو آہیں بھروں گی اور تمہارا انتظار کرتی رہوں گی، خاص ساری عمر انتظار کرنا پڑے، لیکن پچھتاؤں گی نہیں، کیونکہ میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر تم سے شادی کا فیصلہ کر رہی ہوں، اور فیصلہ کرنے کے بعد پچھتانا سراسر نادانی ہے۔ وہ شام تک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ وہ اس کی دلہن بن گئی۔ دونوں دولہا دلہن کے لباس میں تھے اور شام کی پارٹی میں مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، ان سے مبارکباد اور قیمتی تحائف حاصل کر رہے تھے۔ تنظیم والے ملک کے ہر حصے سے بڑے بڑے تاجر اور سرمایہ دار اس تقریب میں آئے تھے۔ وہ فوجی افسران بھی شریک ہوئے تھے جن کا تعلق اسٹیل مل سے کسی نہ کسی طرح تھا۔ وہاں انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ہلاک ہونے والے فوجی میجر کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ اس ذکر کے ساتھ یہ بات نکل چلی کہ کسی نے ایک ملٹری انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے جاسوس کی آنکھ نکال لی ہے۔ پھر اس روز کے اخبارات میں شائع ہونے والی یہ خبر بھی گفتگو کا موضوع بن گئی کہ 4 مجاہدین جیل سے پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ اس بات سے سب متفق تھے کہ پارس انتقامی کارروائی کے لیے آیا ہے اور اس کا باپ خیال خانی کے ذریعے اس کی مدد کر رہا ہے، ورنہ پارس کی ابھی عمر ہی کیا ہوگی۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے اتنے تجربے کار اور خطرناک فائٹر کے سامنے آ کر آسانی سے آنکھ نکال کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ٹیلی پیتھی کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ پھر وہ 4 مجاہدین جس انداز میں جیل سے نکل کر گئے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب ٹیلی پیتھی کا کارنامہ ہے۔ پارس نے نینسی کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، یہ لوگ ہماری شادی کی خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے ناچ گانے اور موسیقی کا انتظام کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ اندر ہی اندر سہمے ہوئے ہیں۔ کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے فراد علی تیمور کی ٹیلی پیتھی کو بھول نہیں سکتے؟ نینسی نے حقارت سے کہا، مجھے اس شخص کے نام سے نفرت ہے۔ کس شخص کے نام سے؟
وہی فراد علی تیمور؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ ہمارے پورے ملک اور پوری قوم کا دشمن ہے۔ کیا وہ خامخواہ دشمنی کر رہا ہے؟ تم تو جانتے ہی ہو مسلمان ازل سے تنظیم والوں کے دشمن ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کی نہیں، صرف فرحاد علی تیمور کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دشمنی میں کوئی وجہ تو ہوگی، وہ ناگواری سے بولی۔ ہاں، ہمارے ہاں ایک تنظیم والی لڑکی شیبہ تھی، سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کس طرح ٹیلی پیتھی کا علم سیکھ لیا تھا، لیکن وہ بہت ہی احمق لڑکی تھی۔ اس نے تنظیم والا ہو کر ایک مسلمان سے دل لگایا، اور اس سے بڑی حماقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی، یہ دل کا معاملہ ہے، کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ مختلف اقوام، مختلف مذاہب کے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور پھر شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ وہ نارمل نہیں ہوتے، یا پھر اپنے مذہب اور اپنی قوم سے محبت نہیں کرتے۔ اگر تمہیں کسی مسلمان لڑکے سے محبت ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں مر سکتی ہوں، مگر اپنے اوپر کسی مسلمان کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ نینسی، تم پر میرا سایہ پڑ رہا ہے۔ ہیں؟ اس نے چونک کر پارس کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، ہمارے پیچھے کتنی تیز روشنی ہے، میرا سایہ تم پر پڑ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میری دعا ہے یہ سایہ ہمیشہ مجھ پر پڑتا رہے۔ وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ ایک دل کہتا ہے کہ یہ لڑکی ہم مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، ہمارا سایہ تک برداشت نہیں کرتی، اس کے ساتھ اخلاق اور مروت سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ضمیر سمجھاتا تھا، دشمن قوم کی دشمن بیٹیوں کی بھی عزت و آبرو ہوتی ہے، ان کی آبرو کو پامالی سے بچانا ایمان کی پختگی ہے۔ جب سے نینسی اس کے قریب ہونے لگی تھی، تب سے وہ بڑی سنجیدگی سے سوچتا آ رہا تھا کہ کس طرح اس سے دامن بچائے اور اس کے دامن کو داغدار نہ کرے۔ اب تو شادی ہو چکی تھی، قانونی طور پر وہ اس کے جسم و جان کا مالک بن گیا تھا۔ اب کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا، صرف ایمان روک رہا تھا۔ ایسے میں اچانک پارس کو ایک بچاؤ کا راستہ سجھائی دیا۔ اس وقت پوری محفل میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ بڑی بڑی بوتلوں کے ساتھ شراب کی ٹرالیاں گھوم رہی تھیں، مختلف ٹرالیوں میں کھانے کا سامان بھی آ رہا تھا۔ پارس نے یک بار کی چیخ ماری، پھر لڑکھڑایا اور ایک ٹرالی پر اوندھے منہ گر پڑا۔ وہ ٹرالی اسے لیے ہوئے دور تک پھسلتی چلی گئی۔ کتنے ہی لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، سب اپنی اپنی باتیں بھول گئے تھے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈان مورس کے نانا اپنے ایک عزیز کے ساتھ اسے سہارا دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ کیا ہو گیا؟ پارس دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے خلا میں تک رہا تھا۔ نینسی دوڑتی ہوئی قریب آ گئی تھی، پھر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پوچھ رہی تھی، ڈان کیا بات ہے؟ میری طرف دیکھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ بدستور خلا میں تکتے ہوئے کہنے لگا، کوئی میرے دماغ میں کچھ کہہ رہا ہے۔ ہاں، میں آواز سن رہا ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے چاروں طرف بھیڑ لگ گئی تھی، سبھی پوچھ رہے تھے، آخر بات کیا ہے؟ تم ادھر خلا میں کیا تک رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ پارس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، پھر انہیں کھول کر چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے دماغ میں فرحاد علی تیمور بول رہے ہیں۔ کیا؟ سبھی گھبرا گئے، کتنے ہی لوگ دور ہٹ گئے۔ پھر پارس کی آواز پھرا گئی، وہ اپنے پاپا کی آواز اور لہجے میں بولنے لگا، ہاں، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ یہ لڑکی جو نئی نویلی دلہن بنی ہے، آج اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنے سے پہلے مجھ سے نفرت ظاہر کر رہی تھی۔ یہ ہم مسلمانوں کو اتنا کمتر سمجھتی ہے کہ ہمارا سایہ بھی اپنے اوپر برداشت نہیں کرتی، لہٰذا اب ایک مسلمان کا سایہ اس پر ضرور پڑے گا۔ اس کے نانا نے گھبرا کر پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، فراز صاحب میری نواسی نادان ہے، اس نے نادانی میں یہ بات کہہ دی ہوگی، ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ میں نے معاف نہ کرنے کا سبق تم لوگوں سے سیکھا ہے۔ تم لوگوں نے اپنی قوم کی بیٹی شیبہ کو معاف نہیں کیا، اسے شرمناک دھوکہ دے کر مار ڈالا۔ میں بھی تمہاری نواسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنے دولہا ڈان مورس کے ساتھ ازواجی زندگی قائم نہیں کر سکے گی یہ۔ جب بھی ڈان مورس نینسی کے قریب جانا چاہے گا، میں اس کے دماغ میں زلزلے پیدا کر دوں گا، یہ دماغی مریض بنتا جائے گا۔ میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کے بعد کسی کی فریاد سننا اور کسی کو معاف کرنا نہیں چاہوں گا۔ دیٹس آل، میں چاہ رہا ہوں۔ جب یہ محفل تمام ہوگی، مہمان رخصت ہو جائیں گے، دولہا دلہن کو تنہائی نصیب ہوگی، تو میں ان کے درمیان چلا آؤں گا۔ پارس یہ کہتے ہی خاموش ہوا، پھر نڈھال سا ہو کر آگے پیچھے جھولنے لگا۔ اس کے نانا اور دوسرے عزیزوں نے اسے سنبھال دیا۔
اب وہ اپنی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں چند لمحوں کے لیے دماغی طور پر کیسے غائب ہو گیا تھا؟ یہ میرا سر پھوڑے کی طرح کیوں دکھ رہا ہے؟ پھر اس نے نانا کے بازو کو تھام کر پوچھا، او مائی گرینڈ پا، میرا سر دکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں سر میں کس قسم کا زلزلہ پیدا ہوا تھا۔ اگر آئندہ بھی ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ نانا نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تمہارے دشمن مریں۔ پھر وہ ایک دم سے گھبرا کر بولے، ماما میں فراز صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں فراز صاحب کو دشمن نہیں سمجھتا۔ اگر وہ موجود ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں تو پلیز میری ایک بات کا جواب دیں، میں اپنی نواسی کی غلطیوں کی تلافی کس طرح کر سکتا ہوں؟ پارس چند لمحوں تک خلا میں تکتا رہا، پھر بولا، گرینڈ پا، مسٹر فرات کہہ رہے ہیں جب تک نینسی کسی مسلمان سے شادی نہیں کرے گی اس وقت تک میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکے گی۔ نینسی نے چیخ کر کہا، ہرگز نہیں، میں کسی مسلمان سے شادی نہیں کروں گی۔ میری شادی ہو گئی ہے مسٹر فرہاد، تم ساری دنیا میں مشہور ہو، کتنے ہی لوگ تمہارے گن گاتے ہیں، لیکن تم اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہو، ایک شادی شدہ لڑکی کو کسی مسلمان سے منسوب کرنا چاہتے ہو۔ پارس نے پھر اپنے پاپا کی آواز اور لب و لہجے میں کہا، میں فی الحال بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے اخلاقی درس دینے کی کوشش کی ہے تو میں تمہیں سمجھا دوں۔ تم سے زیادہ دنیا میں نے دیکھی ہے اور اخلاقیات کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں، میری بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تم ایک مسلمان سے منسوب کی جاؤ گی اور وہ مسلمان تمہارا اپنا ہی شوہر ہوگا۔ اس کے نانا نے کہا، مسٹر فرہاد، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا شوہر تو میرا نواسا ہے، ڈان مورس، اور یہ بھی ہماری طرح تنظیم والا ہے۔ بے شک تنظیم والا ہے، لیکن اگلے پل کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو سکتا ہے۔ نینسی نے پوچھا، کیا تم زبردستی ایک تنظیم والے کو مسلمان بنانا چاہتے ہو؟ تمہارے اکابرین نے شیبہ سے جنم لینے والے بیٹے کو میرا بیٹا کہا اور اسے مسلمان قرار دے کر تنظیم والا بنانے کا عزم کیا تھا۔ ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے چپ لگ گئی۔ پارس نے پھر اسی لہجے میں کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم جو کچھ تم سے سیکھتے ہیں وہی تمہاری طرف لوٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا تم ڈان مورس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اسے دل سے اسلام قبول کرنے دو۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی دل سے تمہارا مذہب قبول کر لے گا؟ میں دماغوں میں گھس کر دل کی بات معلوم کر لیتا ہوں، مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اگر یہ دل سے قبول نہیں کرے گا تو تمہارے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے دل و جان سے اسلام قبول کیا تو سمجھو یہ سچ مچ مسلمان ہو گیا، پھر یہ مسلمان ہی رہے گا، پلٹ کر تنظیم والا نہیں بنے گا۔ بنے گا تو میں اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کروں گا۔ پارس نے دونوں آنکھیں بند کر لیں، گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے اسے توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو ایسے دیکھنے لگا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا، میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے آرام کرنا چاہیے ورنہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ سب نے تائید کی کہ اسے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھے نانا کا سہارا لے کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اس بیڈ روم کو خاص طور پر سجایا گیا تھا، وہاں نینسی دلہن بن کر آنے والی تھی۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے نانا نے سر کو محبت سے سہلایا، پھر کہا، تم آرام سے لیٹے رہو، میں جا رہا ہوں۔ وہ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نینسی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس نے دروازے پر سے ہی کہا، میں نہیں جانتی مسٹر فرات ہمارے درمیان موجود ہیں یا نہیں۔ میں التجا کرتی ہوں کہ ہمیں تنہائی میں ایک جگہ رہنے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں ڈان کے قریب رہوں گی، مگر اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ پارس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، نینسی، ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ ہم میاں بیوی بن گئے، مگر تمہاری ایک غلطی سے سارا کام بگڑ گیا۔ تمہیں کسی مسلمان کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ رونے کے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں بول کر پچھتا رہی ہوں۔ جب تک کسی بولنے والے کو سزا نہیں ملتی اس وقت تک وہ دوسرے مذاہب کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ آخر دوسروں پر کیچڑ اچھال کر کیا ملتا ہے؟ کسی دوسرے مذہب کو کمتر کہہ دینے سے اور اپنا مذہب برتر ہو جاتا ہے کیا؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح ہم اخلاقی طور پر بلند نہیں ہوتے بلکہ اور پستی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو مسٹر فرہاد کو بھی سوچنا چاہیے، کیا وہ تمہیں زبردستی مسلمان بنا کر برتر ہو جائیں گے؟ پارس بستر سے اٹھ گیا، اس کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑکی کے پاس آیا،
تاکہ ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو دبا سکے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، نہ ہمارے درمیان کوئی خیال خانی کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو زبردستی مسلمان بنا رہا ہے۔ جہاں تک برتری کا تعلق ہے، اس کا فیصلہ دنیا کرے گی۔ تمہاری قوم کی بیٹی شیبہ تمہارے پاس تھی اور تم نے اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ آج تمہاری قوم کی دوسری بیٹی میری خوابگاہ میں آ گئی ہے۔ تمہارے قانون نے، تمہارے سماج نے، تمہارے رسم و رواج نے اسے دلہن بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، اور میں صرف اس کی آبرو رکھنے کے لیے اس سے جھوٹ بول رہا ہوں اور اسے فریب دے رہا ہوں۔ میں جھوٹا اور فریبی سہی، ایک دن تمہیں ماننا ہوگا کہ ہم اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ خوابگاہ میں پیرس کی ایک بہت ہی جذباتی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو دلہن کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ یوں تو پارس بھی اسے قریب پا کر سحر زدہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے سر پر ضمیر کی تلوار لٹک رہی تھی اور نینسی کے سر میں ٹیلی پیتھی کا خوف سمایا ہوا تھا۔ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ پارس نے کھڑکی کے پاس سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سہاگ کی سیج کے پاس سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے ایک سرد آہ بھری، محبت کے جذبوں سے چور چور ہو کر پارس کو دیکھا، پھر کہا، آج کی رات کیسے گزرے گی؟ وہ کہنے لگا، آگ کے قریب رہنے سے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تم اپنے بیڈ روم میں چلی جاؤ۔ کیا میں پرائی ہوں؟ مجھے یوں جانے کے لیے کہہ رہے ہو جیسے میں زبردستی تمہارے پاس آئی ہوں اور تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہارے دل میں میرے لیے اور میرے دل میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو ہماری شادی نہ ہوتی۔ میاں بیوی کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو جائے اور وہ مل نہ سکیں تو شادی کا فائدہ کیا ہے؟ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی ہمارے درمیان جو رکاوٹ ہے اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہو۔ میرا فائدہ اسی میں ہے کہ میں آج رات سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک تمہارے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتی رہوں۔ اس کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمارے سامنے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، ہماری تنظیم والی ذات یا ہماری محبت؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، اور پھر مسٹر فرات نے صرف تمہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا ہے۔ بات ایک ہی ہے، ناک ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، آخر پکڑ میں ناک ہی آئے گی۔ میں تم سے رشتہ قائم کرنے کے لیے مسلمان بن جاؤں گا تو کیا تم مجھے قبول نہیں کرو گی؟ اگر قبول کرو گی تو اس کا مطلب ہے تم نے ایک مسلمان کو قبول کیا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ہم قریب رہیں گے تو ایسی ہی باتیں ہوں گی اور ہمارے جذبات بھڑکیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم دیوانہ وار ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، پھر مسٹر فرات میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیں۔ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ کیا تم مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی؟ میں تمہارے لیے اپنی زندگی دے سکتی ہوں۔ ایسی باتیں نہ کرو، کوئی حل تلاش کرو۔ آج ہماری شادی کی تقریب میں بڑے بڑے تجربے کار ذہین بزرگ بھی تھے، وہ کوئی حل پیش نہ کر سکے۔ ہم کیا کر سکیں گے؟ شاید الگ رہ کر اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے کوئی راستہ سجھائی دے۔ شاید کوئی تدبیر ذہن میں آئے اور ہم مسٹر فرات کو کسی طرح قائل کر سکیں۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا دروازے تک آیا، پھر اسے کھول کر باہر آ گیا۔ وہ کمرہ سہاگ رات کے لیے تھا۔ وہ سہاگ کی جنت سے نکل آئی، اس کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم کے دروازے تک پہنچی۔ پارس نے اس کا دروازہ کھولا، پھر کہا، آرام سے یہاں بیٹھ کر یا لیٹ کر سوچو، ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ مسٹر فرات نے بہت سوچ سمجھ کر یہ شرط رکھی ہے۔ وہ جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے شاید ان کی شرط قبول کر لیں۔ اگر ہم میاں بیوی کے رشتے کو ختم کر دیں تو ہمارے نانا جان اسے پسند نہیں کریں گے۔ وہ کاروباری انداز سے بھی سوچتے ہیں۔ ان کے بعد ہم دونوں ہی ان کی اربوں ڈالر کی جائیداد کے مالک ہوں گے۔ اگر ہم الگ ہوئے تو جائیداد بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وہ تقسیم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ مسٹر فرات نے صرف ایک شرط رکھ کر ہمیں ہر طرف سے جکڑ لیا ہے۔ تم ہر پہلو سے غور کرو۔ شب بخیر۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ صوفے پر آ کر بیٹھا، جوتے اتارے، کپڑے تبدیل کیے، پھر بستر پر آ کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اگرچہ نینسی کی آرزو دل میں کروٹیں لے رہی تھی،
لیکن اس جذباتی خواہش پر یہ خوشی غالب آ رہی تھی کہ اس نے ایک لڑکی کی آبرو رکھ لی ہے۔ نینسی دوسری صبح اپنے نانا کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، او گرینڈپا، یہ شادی نہیں ہوئی، ہماری بربادی ہوئی ہے، ایسے کس طرح زندگی گزرے گی؟ اس کے نانا نے پارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پارس نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے رات بھر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آئندہ نینسی میرے ساتھ تو کیا، کسی کے ساتھ بھی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکے گی۔ مسٹر فرہاد کی شرط کے مطابق اسے کسی مسلمان سے شادی کرنا ہوگی۔ میں ساری زندگی تنہا گزار دوں گی، لیکن کسی مسلمان سے شادی نہیں کروں گی۔ دیکھو تم پھر چیلنج کے انداز میں بول رہی ہو۔ اگر مسٹر فرہاد ہمارے درمیان ہوں گے تو کوئی نئی مصیبت لے آئیں گے۔ اس کے نانا نے کہا، ہاں بیٹی، ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے بڑے سے بڑے انکار کو آسانی سے اقرار میں بدل دیا جاتا ہے۔ تم نے پچھلی رات مسلمانوں کے خلاف چیلنج کے انداز میں جو الفاظ استعمال کیے، وہ غلطی اب نہ کرو۔ کان پکڑ لو، توبہ کرو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں آئندہ کسی مسلمان کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کروں گی، لیکن میں ڈان سے دور نہیں رہ سکتی۔ اسے چھوڑ کر کسی کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اس کے نانا نے پوچھا، کیا مسٹر فرہاد ہمارے درمیان موجود ہیں؟ پارس نے کہا، کل وہ میری زبان سے بول رہے تھے، مجھے اپنا ذریعہ بنایا تھا، لیکن میں اس کے بعد محسوس کر رہا ہوں جیسے میرا دماغ ہلکا پھلکا ہے، میرے اندر کوئی نہیں ہے، میں بالکل آزاد ہوں۔ نینسی نے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ ہم خواہ ایک ٹیلی پیتھی والے سے خوفزدہ ہیں۔ بیٹی ایسی بات نہ کرو۔ ہمارے بڑے بڑے فوجی افسران، سرکاری فرائض ادا کرنے والے عہدیدار اور اعلیٰ حاکم بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مارے گئے یا اقتدار سے ہٹ گئے۔ وہ بھی پہلے ٹیلی پیتھی کو ایک مذاق یا تمہاری طرح ایک خواب سمجھتے تھے۔ اسے خواب نہ سمجھو، ایسی غلطیاں نہ کرو کہ پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے۔ وہ سر جھکا کر پارس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سہم کر ذرا دور ہو گئی۔ پارس نے کہا، میرا خیال ہے ہم ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں، صرف ایک دوسرے کو چھونے کی پابندی ہے۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی، ایسا کب تک ہوگا؟ جب تک ہم میاں بیوی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میں ہی تم سے دور چلا جاتا ہوں، نہ میں رہوں گا نہ محبت بھڑکے گی۔ نانا نے کہا، نہیں بیٹے نہیں، تم دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا، تم لوگ میرا مستقبل ہو، میری پہچان ہو۔ پارس نے کہا، گرینڈپا آپ دولت کی تقسیم نہیں چاہتے، آپ کی خواہش ہے یہ اربوں کی جائیداد میری اور نینسی کے رشتے سے ایک ہی جگہ رہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنے حصے کی جائیداد نینسی کے نام لکھ سکتا ہوں۔ میرے لیے نینسی سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، میں اس کے لیے تمام دولت چھوڑ سکتا ہوں، اس کے ذہن اور قلبی سکون کے لیے یہ ملک چھوڑ کے جا سکتا ہوں۔ نینسی جذبات میں آگے بڑھی، پھر رک گئی، کہنے لگی، تم میرے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینا چاہتے ہو، لیکن محبت میں یک طرفہ قربانیاں نہیں ہوتی، میں بھی ایسی قربانیاں دے سکتی ہوں، میں تمہاری خاطر اپنے جذبات کو مار سکتی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، صرف ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے پر پابندی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں یہ پابندی برداشت کر لوں گی، لیکن تمہارے ساتھ رہوں گی، ہم دونوں ساری زندگی اسی طرح گزار لیں گے۔ نانا نے کہا، میری خواہش ہے تم دونوں یورپ اور امریکہ کی سیر کرو، ہر بڑے شہر میں کچھ عرصہ رہو، خوب گھومو پھرو، کھاؤ پیو، پھر یہاں آ جانا، جب تک میں کاروبار سنبھالتا رہوں گا۔ پارس جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے ادھورا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، گرینڈپا میں ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ملک آیا ہوں، مجھے بیرونی ممالک جا کر گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے۔ اگر نینسی کو شوق ہے تو یہ پھر کبھی پورا ہو جائے گا، لیکن میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم جہاں رہو گے میں وہاں رہوں گی، مجھے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کرو، مقدس مقامات پر حاضری دو، دل سے عبادت کرو، ہو سکتا ہے خدا تم دونوں کی سن لے، جو رکاوٹیں تمہارے درمیان ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ نہایت عمدہ مشورہ ہے۔ کل رات سے نینسی یہاں پریشان ہے، میں اسے اس ماحول سے دور لے جاؤں گا۔ تو پھر نیک کام میں دیر کس بات کی، آج ہی چلے جاؤ۔ پارس نے کہا، اسٹیل مل کے کچھ ضروری معاملات ہیں، 2 بہت بڑی پارٹیوں سے ملاقات کرنے کا وقت بھی دے چکا ہوں، ان سے نمٹنے کے بعد ہم کل چلے جائیں گے۔ نانا نے کہا، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے نینسی کو اس ماحول سے دور لے جاؤ گے۔ جی ہاں،
ہم ابھی سمندر کے کنارے والے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں منتقل ہو رہے ہیں، کل وہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کیوں نینسی، ٹھیک ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہاری ہر بات ٹھیک ہوتی ہے، ہم سمندر کے کنارے کسی ہوٹل میں رہیں گے۔ اس کے نانا نے فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیے، ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک سویٹ ریزرو کرا دیا۔ وہ دونوں 1 گھنٹے کے اندر اپنا ضروری سامان پیک کر کے نانا سے رخصت ہو کر ہوٹل پہنچ گئے۔ جس نے ڈمی فراد بن کر شیبا کو دھوکہ دیا تھا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ پارس نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ بڑے حوصلے اور اعتماد کی بات تھی۔ وہ تنظیم والے ملک میں بالکل تنہا تھا، کوئی اس کا معمولی اسسٹنٹ بھی نہیں تھا جو اس کے لیے مخبری کر سکتا۔ اسے اپنے دشمن کی خبر خود رکھنا پڑتی تھی، اس کے لیے وقت بہت لگتا تھا، لیکن وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ اسٹیل مل میں فوج کے افسران آیا کرتے تھے، ان سے گفتگو کے دوران وہ پوچھتا تھا کہ فلاں ملٹری سیکرٹ ایجنٹ کی حالت کیسی ہے، اب اس کی تکلیف کم ہوئی ہے یا نہیں۔ کسی کی خیریت معلوم کرنے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ کس طرح اس کا علاج ہو رہا ہے، کون اس کا علاج کر رہا ہے، وہ کن لوگوں کے ذریعے اس کانے دشمن تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ وہ تنہا تھا، اس لیے اس کی مصروفیات زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ ایک تو وہ اسٹیل مل اٹینڈ کرتا تھا، پھر نینسی ہمیشہ ساتھ لگی رہتی تھی۔ اس دوران شادی بیاہ کا چکر بھی چلتا رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح نینسی سے کترا کر اپنے خاص مقصد کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس طرح پتہ چلا کہ اب ڈاکٹروں نے اس کانے دشمن کو گھر سے باہر نکل کر ٹہلنے کی اجازت دی ہے، اور وہ پچھلی صبح سے سمندر کے ساحل پر آتا ہے۔ پہلے کی طرح دوڑ نہیں لگاتا، لیکن آہستہ آہستہ ٹہلتا رہتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کی نگرانی کرنے والے مسلح فوجی آس پاس رہتے ہوں گے، خواہ وہ سادہ لباس میں ہی کیوں نہ ہو۔ پارس نے اسی لیے ہوٹل میں 1 دن اور 1 رات قیام کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تاکہ وہ دوسری صبح سمندر کے ساحل پر اپنا دوسرا چیلنج پورا کر سکے۔ ویسے دوسری صبح آنے میں دیر تھی، ابھی تو نینسی کے ساتھ مسئلہ تھا کہ دن اور رات کیسے گزارے جائیں۔ دن بہرحال گزر گیا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر شہر کے چکر لگاتے رہے، خوبصورت باغیچوں اور عجائب گھر وغیرہ میں جا کر وقت گزارتے رہے۔ وہاں اکثر ہوٹل میں ڈانس فلور تھے، جہاں آنے والے کھانے پینے سے پہلے رقص کرتے تھے۔ نینسی نے وہاں پہنچ کر حسرت سے پارس کو دیکھا، کیونکہ رقص کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا اور قریب آنا ضروری تھا۔ وہ ایک میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ رقص نہیں کر سکتے تھے، لیکن دیکھ سکتے تھے۔ حسین عورتیں اپنے محبوب یا شوہروں کے بازوؤں میں رقص کر رہی تھیں، موسیقی کی تال پر تھرک رہی تھیں۔ نینسی کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے اترا رہی ہیں اور اس سے کہہ رہی ہیں، تم دنیا کی واحد بیوی ہو جس کا رشتہ اپنے شوہر سے غلط ہے۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پارس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہم کسی ریسٹورانٹ میں جا کر کھائیں گے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، چلو۔ وہ ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں آئے۔ یہ روشنیوں کا شہر لگ رہا تھا، رنگ برنگی کاریں سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر کتنے ہی خوش پوش جوڑے دکھائی دے رہے تھے، ہنستے کھیلتے بچے بھی گزر رہے تھے، لیکن نینسی کی نگاہیں رہ رہ کر انہی عورتوں پر بھٹکتی تھیں جو اپنے محبوب یا شوہروں کے ساتھ گزرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ سامنے ہی ایک جذباتی فلم کا بہت ہی جذباتی پوسٹر لگا ہوا تھا، جس سے وہ آنکھیں چرا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھایا، پھر کہنے لگی، چلو یہاں سے۔ میں تو چاہتا تھا یہاں کچھ وقت اور گزاریں۔ وہ کہنے لگی، ہم وقت نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کے بہترین وقت کو قتل کرتے جا رہے ہیں۔ پارس نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، یوں بھی ان حالات میں نئے تجربات سے گزر رہا تھا۔ ایک حسین اور پرشباب لڑکی کی غربت میں نفس کو مارنے کے سلسلے میں اپنی قوت ارادی سے کام لے رہا تھا۔ دوسرے یہ بھی تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک تنظیم والی لڑکی کس حد تک ایک مسلمان سے نفرت کر سکتی تھی۔ وہ سمندر کے کنارے آ گئے تھے۔ چاند نکلا ہوا تھا، چاندنی لہروں پر سے سرسراتی ہوئی ساحل کو روشن کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس دنیا کی کوئی جگہ بھی محبت اور جذبات سے خالی نہیں ہے۔ وہاں بھی رومانی جوڑے چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا۔ وہ آگے پیچھے ڈگمگا رہی تھی۔ پارس نے پوچھا، کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے چکرا کر ریت پر گر پڑی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بازو میں اٹھایا، پھر حیرانی سے بولا،
ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ نینسی آنکھیں کھولو۔ نینسی تم ہوش میں تو ہو؟ اس کی آنکھیں بند تھی۔ وہ اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر تیزی سے چلتا ہوا ایک ساحلی بینچ پر آیا، اسے وہاں لٹا کر دوڑتا ہوا اپنی کار کی طرف گیا، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے نینسی کے پاس لے آیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ پارس نے پھر اسے بازو میں اٹھایا اور کار کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، تم پچھلی سیٹ پر آرام سے لیٹی رہو، میں تمہیں ڈاکٹر کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں میں پچھلی سیٹ پر نہیں لیٹوں گی، تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گی۔ پارس نے اسے اگلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ کار اسٹارٹ کی۔ وہ نڈھال سی ہو کر اس پر ٹھلک گئی، اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرنے لگا، کیونکہ ایک ہاتھ سے اسے بھی سنبھالتا جا رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈان ہم ہوٹل جائیں گے۔ ارے بچوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ میں کھانسی بخار جیسی بیماریوں کے لیے اپنے پاس دوائیں رکھتی ہوں، اٹیچی میں دوا ہے، پلیز ہوٹل چلو۔ ہوٹل میں ان کے لیے جو سویٹ ریزرو تھا اس میں 2 کمرے تھے، ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ایک بالکونی تھی جہاں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ پارس اسے سہارا دے کر ایک بیڈ روم میں لے آیا، اسے بستر پر لٹا کر بولا، میں تمہاری اٹیچی میں دیکھتا ہوں، بتاؤ کون سی دوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ جانا چاہتا تھا۔ نینسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اس کا نام ہے ضرورت۔ ایسا کہتے وقت وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پارس نے اس کے سر پر کمبل ڈال دیا، اس کے باوجود سردی لگ رہی تھی۔ وہ دوسرے بیڈ روم سے دوسرا کمبل لانا چاہتا تھا۔ نینسی نے پھر ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تب پارس کی سمجھ میں آیا کہ بخار کیا چاہتا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، اپنی طرف بلا رہی تھی۔ پارس نے بستر پر گھٹنے ٹیک دیے، اس پر جھکا، پھر قریب آتے آتے ایک زور کی چیخ ماری، بستر سے اچھل کر فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، حالانکہ بخار میں تپ رہی تھی، سردی اب بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پارس کی چیخ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ٹیلی پیتھی کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، معاف کر دو، میرے ڈان کو معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے مسٹر فراد۔ میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی، میں سمجھ رہی تھی کہ دکھ بیماری کے وقت تم قریب آنے پر اعتراض نہیں کرو گے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ آئندہ میں دکھ بیماری میں بھی اپنے جیون ساتھی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میں دور رہوں گی، ہمیشہ دور رہوں گی، میں اپنے ڈان کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ پارس نے اچانک ہی اپنے پاپا کی آواز میں ڈانٹ کر کہا، یو شٹ اپ، میں فراد علی تیمور تمہارے ڈان کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما چکا ہوں۔ جب تک میں اس کے دماغ میں رہوں گا یہ سر کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ٹیلی پیتھی کے عذاب سے نجات حاصل کرے تو فوراً آنسو پوچھو، رونا بند کرو، ریسیور اٹھا کر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ اور اپنا علاج کراؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بخار کے بہانے پھر کوئی غلطی کرو۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ قائم ہوتے ہوئے کہا، ڈاکٹر انکل میں نینسی بول رہی ہوں، آپ پلیز ہوٹل چلے آئیں، مجھے تیز بخار ہے، پلیز جلدی آ جائیے۔ ڈاکٹر نے یقین دلایا کہ وہ فوراً آ رہا ہے۔ نینسی نے ریسیور رکھ کر پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر فراد ڈاکٹر انکل آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے دونوں کان پکڑ کر معافی مانگتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں آج سے تمام مسلمانوں کی عزت کروں گی۔ قسم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی ثبوت دے کر یقین دلاؤ۔ میں عملی ثبوت کس طرح دے سکتی ہوں؟ میں ایک بار کہہ چکا ہوں، بار بار کہنا پسند نہیں کرتا، ویسے آخری بار سن لو، تمہارا ڈان اسلام قبول کرے گا، مسلمان بنے گا، تم اس کے ساتھ ازواجی زندگی گزارو گی، یہی عملی ثبوت ہوگا۔ مسٹر فرہاد کچھ تو سوچئے، سمجھئے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ تمہارے تنظیم والے اکابرین نے میرے اوپر بھی زبردستیاں کی ہیں، شیبہ کو بے موت مارا، میری بہو جوجو کو اغوا کیا اور اس کی عزت بھی خاک میں ملانا چاہتے تھے۔ تم تنظیم والوں کا شیطانی اعمال نامہ بہت طویل ہے، سنو گی تو سنتے سنتے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ وہ نڈھال سی ہو کر لیٹ گئی، کمبل کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا، پھر کہنے لگی، ڈان کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم ہوش و حواس میں تو ہو نا؟ یہ تمہاری آواز تو نہیں سن رہا ہے، اس کے ذریعے میں بول رہا ہوں۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہنا چاہتا، لیکن جو تکلیف میں نے اس کے دماغ کو پہنچائی ہے
اسے دور کرنے کے لیے دماغ پر قبضہ جمائے بیٹھا ہوں۔ جب اس کی تکلیف کم ہو جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ پارس چاہتا تھا وہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی کی موجودگی سے سہمی رہے، ڈاکٹر آئے تو اسے معائنہ کرنے کا موقع دے اور اس کی تجویز کی ہوئی دوا استعمال کرے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے معائنہ کیا، اسے کچھ دوائیں کھانے کے لیے دیں، کچھ اپنے سامنے کھلائیں، پھر پارس کو تاکید کی کہ وہ وقت کے مطابق اس کو دوائیں کھلا دیا کرے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پارس سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ نینسی نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، ڈان، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ کیا تم اپنے آپ میں ہو؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، ہاں، میں پھر زندہ رہ گیا، ورنہ اس بار دماغی جھٹکا مجھے مار ہی ڈالتا۔ اوہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچا تھا دکھ درد میں قریب آنے کا موقع مل سکتا ہے، اس پر مسٹر فرہاد کو اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن میری سوچ غلط تھی اور مجھے اس کی سزا ملی، پھر تمہیں ملی۔ میں سچ مچ بہت شرمندہ ہوں۔ تم زیادہ باتیں نہ کرو، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ آنکھیں بند کرو، نیند آ جائے گی۔ ڈاکٹر نے خواب آور دوا دی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر جذبات کی جو آندھیاں چل رہی تھیں، شاید وہ اسے سونے نہ دیتیں، لیکن بخار نے اچھی طرح تھکا ڈالا تھا۔ پھر اس کے ڈان پر دوبارہ ٹیلی پیتھی کا حملہ ہوا تو وہ خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ ایسے میں ڈاکٹر کی دی ہوئی خواب آور دوا نے اثر دکھایا۔ وہ رفتہ رفتہ گہری نیند میں ڈوبتی گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حسرت سے خوابیدہ حسن کو دیکھا، پھر سر جھکا کر وہاں سے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کی، دماغ کو ہدایات دیں اور صبح 4 بجے تک گہری نیند میں ڈوب گیا۔ دماغ نے ہدایت کے مطابق اسے جگایا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا، واش روم میں گیا، پھر 15 منٹ میں واپس آ کر جاگنگ کا لباس پہنا، جیب میں ایک چھوٹی سی ڈبیا رکھی، پھر دبے قدموں چلتا ہوا دوسرے کمرے کے پاس آیا۔ نینسی ابھی گہری نیند میں تھی۔ وہ اپنے سوئٹ سے باہر آ گیا، لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا۔ ہوٹل کے سامنے ہی ساحل تھا اور سمندر کی لہریں صبح کے گہرے سکوت میں شور مچا رہی تھیں۔ دھیمی دھیمی ملگجی روشنی میں دور تک کتنے ہی جوان ورزش کرتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بوڑھی عورتیں اور مرد دوڑ نہیں سکتے تھے، اسی لیے ٹہل رہے تھے۔ جو نیم بیمار تھے ان کی بھی یہی حالت تھی۔ ان بیماروں میں ایک کانا دشمن بھی تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دوسری آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کبھی سمندر کی طرف اور کبھی ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پارس اس سے کچھ فاصلے پر تھا، پنجوں کی بل ریت پر اسکیپنگ کر رہا تھا اور دور تک نظریں دوڑاتا ہوا یہ تاڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی نگرانی کرنے والے کتنے فاصلے پر ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ پہلے وہ پنجوں کی بل ریت پر اچھل رہا تھا، پھر ہر طرف سے مطمئن ہو کر دوسرے دوڑنے والوں کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کبھی دوڑتا ہوا اس کے سامنے سے گزرتا ہوا اس سے دور جاتا تھا، پھر دور سے پلٹ کر اسی طرف دوڑتا ہوا اس کے سامنے گزرتا اور پھر تیسری طرف نکل جاتا۔ اسے اس بات کا انتظار تھا کہ وہ کسی ضرورت سے اپنا کوئی ہاتھ اٹھائے تو اسے نشانہ بنا سکے۔ وہ تیسری بار دوڑ کر سامنے سے گزرنے والا تھا کہ موقع مل گیا۔ وہ کانا دشمن سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر منہ میں رکھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں دبے ہوئے لائٹر کو سلگا رہا تھا۔ پارس پہلے ہی اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی ڈبیا نکال کر اس میں سے ایک ننھا سا بلوئنگ پائپ نکال چکا تھا۔ وہ پائپ اب اس کے ہونٹوں کے درمیان تھا۔ اس نے ایسے پائپ کے ذریعے صحیح نشانہ لینے کی کافی مشق کی تھی۔ سامنے سے گزرتے وقت دونوں کے درمیان تقریباً 5-6 فٹ کا فاصلہ تھا۔ پارس نے ایک پھونک ماری، پھر تیزی سے دوڑتا ہوا دوسرے دوڑنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ڈبیا وہ پہلے ہی پھینک چکا تھا۔ اس ڈبیا میں ابھی 2 سوئیاں باقی تھیں۔ اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ایسی 2-4 ڈبیا اس نے اپنی اٹیچی کیس میں چھپا کر رکھی ہوئی تھیں اور وہ سامان نانا کے بنگلے میں بیڈ روم میں تھا۔ وہ کانا دشمن سگریٹ سلگانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پہلے تو وہ ایک دم سے ساکت ہوا تھا، پھر اوندھے منہ ریت پر گر پڑا تھا۔ اس کے گرتے ہی سادہ لباس والے کتنے ہی مسلح افراد دوڑتے ہوئے قریب آئے، پھر 2-4 نے ہوائی فائر کیے اور للکارتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا، جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے، خبردار بھاگنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ دوڑ لگانے والوں میں تقریباً 25-30 جوان تھے۔ آرام سے ٹہلنے والے بوڑھوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان سب کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ وہ تعداد میں تقریباً 50 تھے۔ ان سب کی جامع تلاشی شروع ہو چکی تھی۔ ایک ایک کو اچھی طرح چیک کیا جا رہا تھا۔ ان کا نام اور پتہ پوچھا جا رہا تھا۔ وہ حملہ آور تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور ناکام ہو رہے تھے۔
گھیرے جانے والوں میں اکثر شہر کے معزز سرمایہ دار تھے یا پھر ان کے جوان بچے تھے۔ ایسے معززین کو زیادہ دیر روکا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا ان کی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کیے گئے، ان کی کوٹھیوں کا پتہ لکھا گیا، اس کے بعد جانے کی اجازت دے دی گئی۔ پارس ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ نینسی ہوٹل سے نکل کر دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ قریب پہنچ کر بولی، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں بالکونی میں کھڑی دوربین سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اچانک سگریٹ سلگاتے سلگاتے دھپ سے اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ پارس نے تعجب سے پوچھا، کیا تم بالکونی میں تھی؟ کیا دوربین سے دیکھ رہی تھی؟ ہاں، میری آنکھ کھولی تو تم دوسرے کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید ساحل پر گئے ہوگے، دوربین سے دیکھا تو نظر آ گئے۔ او ڈان، میرا خیال ہے کسی نے اس شخص کو گولی ماری ہے۔ تم ٹھیک اسی وقت اس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اگر وہ گولی تمہیں لگ جاتی تو؟ پارس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، کسی نے اسے گولی نہیں ماری۔ پتہ نہیں اس شخص کو کیا ہو گیا تھا کہ اچانک گر پڑا۔ اس کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے فوری طبی امداد کے لیے لے گئے ہیں۔ پارس کو یقین تھا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا جو اس کانے دشمن کی نگرانی کرتا آ رہا تھا اب ایسے تمام لوگوں کے دماغوں میں پہنچے گا جو ساحل پر گھیرے گئے تھے۔ ان کی آوازیں اس نے سنی ہوں گی، ایک ایک کے دماغ میں جھانک کر دیکھا ہوگا۔ اس نے پارس کی آواز بھی سنی ہوگی اور اس کے دماغ میں بھی آنے والا ہوگا، لیکن اتنی دیر ہونے کے باوجود وہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نینسی کے ساتھ ہوٹل میں آیا۔ اس نے کہا، میں غسل کر کے آتا ہوں، تم فون کر کے ڈاکٹر سے پوچھو بخار اترنے کے بعد تمہیں غسل کرنا چاہیے یا نہیں۔ ڈاکٹر اجازت دے تو غسل سے فارغ ہو جاؤ، پھر ہم ناشتہ کریں گے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، اپنے لیے ایک لباس کا انتخاب کیا، پھر اسے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ پہلے اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اطمینان سے شیو کیا۔ شیو کرنے کے بعد یاد آیا وہ اپنی اٹیچی سے آفٹر شیو لوشن نکال کر لانا بھول گیا ہے۔ وہ چہرے پر لوشن لگانے کے لیے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا، پھر ٹھٹک گیا۔ کمرے میں نینسی اس کی طرف پشت کیے کھڑی ہوئی تھی اور اٹیچی کھول کر یوں سامان اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ وہ چند لمحوں تک حیرانی سے اسے تکتا رہا، پھر جلدی سے واش روم میں واپس آ کر دروازے کو آہستگی سے بند کر دیا۔ شاور کو پوری طرح کھول دیا۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز باہر پہنچ رہی تھی۔ نینسی کو اور اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ غسل کرنے میں مصروف ہے۔ پارس نے چند سیکنڈز کے بعد پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر دیکھا۔ وہ پلنگ کے سرہانے پہنچی ہوئی تھی، تکیے اور گدے کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی، بڑے انہماک سے کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ اس نے دروازے کو پھر بند کر دیا۔ وہ اطمینان سے غسل کرتے ہوئے سوچنے لگا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، نینسی کے دماغ میں چپ چاپ رہ کر میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اس کے ذریعے زہریلی سوئی اور بلوئنگ پائپ تلاش کر رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوگا بلوئنگ پائپ کے ذریعے سوئی پھینکنے والے کے پاس کچھ اور سوئیاں بھی ہوں گی، اور وہ بلوئنگ پائپ بھی اس حملہ آور کے پاس ہوگا اور اس نے اپنے ہوٹل کے کمرے میں کہیں چھپایا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ خیال خانی کرنے والا پارس کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا ایک ہی جواب سمجھ میں آ رہا تھا۔ پارس نے شادی کی رات یہ ڈرامہ پلے کیا تھا کہ فراد علی تیمور اس کے دماغ میں وقت بے وقت آ رہا ہے اور نینسی کو اس کی اسلام دشمنی کی سزا دے رہا ہے۔ شادی کی تقریب میں بڑے بڑے فوجی افسران اور سرکاری عہدیدار شریک ہوئے تھے۔ ان کے ذریعے یہ بات اس خیال خانی کرنے والے تک پہنچی ہوگی۔ پھر اخبارات میں بھی یہ خبر مختصر طور پر شائع ہوئی تھی کہ فراد علی تیمور نے ایک ارب پتی تاجر کے نواسے کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اکثر محتاط رہتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ فراد علی تیمور نے فلاں دماغ پر قبضہ جمایا ہے یا اس کے دماغ میں اس کا آنا جانا ہے تو وہ اس شخص سے کتراتے ہیں، دوسروں کو اعلی کار بنا کر اس شخص کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہی طریقہ اس خیال خانی کرنے والے نے بھی اختیار کیا تھا جو تنظیم والے ملک میں موجود تھا۔ وہ نینسی کو اعلی کار بنا کر اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ پارس اطمینان سے غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کر کے کمرے میں آیا۔ نینسی جا چکی تھی۔ اس کا سامان پہلے کی طرح اپنی اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ دیکھنے پر پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں تلاشی لی گئی ہے۔ وہ نینسی کے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ واش روم کے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ اب اس کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کے دشمن سے وہ 2 بار انتقام لے چکا تھا، تیسری بار اس کی ایک ٹانگ کاٹنے کو رہ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خیال خانی کرنے والے کو بھی تلاش کرنا تھا۔ وہ اسی سلسلے میں سوچ رہا تھا کہ تلاش کا سلسلہ کہاں سے شروع کرے۔ واش روم کا دروازہ کھل گیا۔
वो पानी से भीगी हुई थी। बदन पर एक तौलिया लिपटा हुआ था। सर के बालों को भी एक तौलिए से छुपा रखा था। उसके गोरे गुलाबी बदन पर पानी की बूंदें शबनम की मोतियों की तरह चमक रही थीं। वो शर्माकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। पारस ने अपनी जगह से उठकर बुलंद आवाज में कहा, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ते का ऑर्डर दे रहा हूं। वो उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। उसके शर्माकर वॉशरूम में जाने की अदा पसंद आई थी। वो दूसरी मॉडर्न लड़कियों की तरह बेहया नहीं थी। उसने रिसीवर उठाकर नाश्ते का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में पहुंचा तो वो एक उम्दा लिबास पहन चुकी थी और भीगे बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। उसे देखकर बोली, डॉन, मैं बहुत परेशान हूं। अच्छा, क्या बात है? मैं महसूस कर रही हूं मिस्टर फराद मेरे दिमाग में आए थे। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने खुद को थोड़ी देर के लिए गायब दिमाग पाया था। मैं नहीं जानती थोड़ी देर तक कहाँ थी और किस हाल में थी। पारस ने कहा, हाँ, ये परेशानी की बात है। जब तक मिस्टर फराद अपनी सजा पर अमल नहीं कराएंगे और मैं उनके हुक्म के मुताबिक मजहब तब्दील नहीं करूंगा, हमारी परेशानी बढ़ती जाएगी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मैं सोच रही हूं वो मेरे दिमाग में क्यों आए। उन्हें नहीं आना चाहिए। मैं एक लड़की हूं, तन्हाई में बहुत कुछ सोचती हूं और फिर वॉशरूम में गुस्ल करने जाती हूं। क्या किसी शरीफ आदमी को इस तरह दिमाग में रहना चाहिए? अगर तुमने वॉशरूम में जाकर किसी को अपने दिमाग के अंदर महसूस किया है तो फिर यकीन कर लो कि वो मिस्टर फराद नहीं हो सकते। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो शादी की रात से मेरे दिमाग में आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो किसी नामहरम लड़की के दिमाग में नहीं जाते। ये उनके मिजाज और उनके मजहबी अहकामात के खिलाफ है। क्या तुमने उनकी बात का यकीन कर लिया? मैं यकीन नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा, कहीं से उनका पूरा रिकॉर्ड उठाकर पढ़ लिया जाए। वो कभी किसी शादीशुदा औरत के दिमाग में नहीं जाते। अगर तुम्हारे दिमाग में जाना होता तो वो तुम्हें सजा देते, लेकिन तुम्हारी जगह मुझे सजा दे रहे हैं और मेरे पास रहकर तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। ऐसी बात है तो मैं दिमागी तौर पर गायब कैसे हो गई थी? मैं यकीन से कहती हूं किसी ने ख्याल खानी के जरिए मुझे अपनी मामूला बनाया था। अगर ऐसी बात है तो कोई दूसरा ख्याल खानी करने वाला होगा। तुमने ये बात कह दी है। अगर मिस्टर फराद मेरे दिमाग में हैं या फिर कभी आएंगे तो चुपचाप मेरे ख्यालात के जरिए मालूम कर लेंगे कि कोई दूसरा ख्याल खानी करने वाला तुम्हारे पास आने लगा है। नैन्सी ने पूछा, उनके मालूम करने से मेरा क्या भला होगा? मैं यकीन से कहता हूं मिस्टर फराद उस ख्याल खानी करने वाले के पीछे पड़ जाएंगे। उसे तुम्हारे दिमाग में नहीं आने देंगे। डॉन, क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ख्याल खानी करने वाले ना पहुंच सके? मेरा ख्याल है कि ऐसी जगह कोई नहीं है। फिलहाल हम नाश्ता करने के बाद यहां से शहर की तरफ रवाना हो रहे हैं। नाश्ता करने के बाद पारस ने कहा, मैं नीचे जा रहा हूं, बिल अदा करके फौरन आऊंगा। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने नाश्ता कर लिया है। अपने वक्त के मुताबिक दवा खाओ और आराम से बिस्तर पर लेट जाओ। बुखार उतरने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह सेहतमंद हो गई हो। मैं अभी आता हूं। वो लिफ्ट के जरिए नीचे आया, काउंटर पर पहुंचकर बिल तैयार करने के लिए कहा, फिर होटल से बाहर चला गया। करीब ही एक रेस्टोरेंट के साथ टेलीफोन बूथ था। वो बूथ के अंदर गया, रिसीवर उठाकर क्रेडिट कार्ड पंच किया। उसके बाद उस डॉक्टर के नंबर डायल किए जिसने काने की आंख की मरहम पट्टी की थी। राब्ता कायम होने पर उसी डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। पारस ने भर्राई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर, एक सुई के जरिए हाथ में इंजेक्ट होने वाला जहर तुम्हारे लिए नया तजुर्बा होगा। मेरा ख्याल है तुम उसके जिस्म से उस जहर को निकालने की नाकाम कोशिशें कर चुके होगे। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, उसे P3 का एक इंजेक्शन लगाओ। उसके असर से जिस्म के अंदर फैला हुआ जहर सिमट कर फिर उसी हाथ की तरफ आएगा जहां वो सुई चुभोई गई थी। यानी वो जहर सिर्फ एक हाथ तक महदूद हो जाएगा, लेकिन इंजेक्शन P3 का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो जहर फिर उसके जिस्म में फैलेगा। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। अगर तुम चाहते हो P3 के असर से जहर सिमट जाए और दोबारा उसके जिस्म में न फैले तो उसका वो हाथ काट दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न वो हाथ रहेगा, न जहर फैलेगा। प्लीज मुझे बताओ, तुम हो कौन? मैं वही हूं जिसने चैलेंज किया था कि आंख के बाद एक हाथ जाएगा और वो हाथ तुम्हारे हाथों से जाएगा।
اسے کاٹ دو اور تمہیں کاٹنا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ دیٹس آل۔ پارس نے ریسیور رکھ دیا۔ شطرنج کی بساط بچھی ہوئی تھی، اس پر کچھ مورے پٹ گئے تھے اور کچھ رہ گئے تھے۔ بساط کے سامنے ڈینی دانیال یوں تن کر بیٹھا ہوا تھا جیسے مقابل کے سامنے چال چلنے کی تیاری کر رہا ہو، حالانکہ اس کے مقابلے پر سامنے کوئی نہیں تھا۔ جہاں مقابل کو ہونا چاہیے تھا وہاں شراب کی بوتل اور بھرا ہوا گلاس تھا۔ وہ بہت محتاط طبیعت کا آدمی تھا، اس نے آج تک کسی کو دوست نہیں بنایا تھا اور نہ ہی کسی کے روبرو کھڑے ہو کر اسے دشمن بننے کا موقع دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے، جو دوست ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں یا تھوڑے بہت شناسا ہوتے ہیں، دشمنی انہی سے ہوتی ہے، کسی اجنبی سے کبھی دشمنی نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ دنیا والوں سے اجنبی بن کر رہتا تھا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، سیاست میں حصہ لیتا رہا۔ اس دوران بہت مجبور ہو کر کبھی کبھی ضرورت کے مطابق کسی سے دو باتیں کر لیتا تھا، کسی کے کام آ جاتا تھا اور کسی سے اپنا کام کرا لیتا تھا۔ قسمت نے اسے ٹرانسفارمر مشین تک پہنچا دیا۔ اعلیٰ حکام نے اس کا انتخاب کیا، اسے مشین سے گزار کر ٹیلی پیتھی جیسا علم دیا تو وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی تھی کبھی فراد یا اس کے ساتھیوں سے نہیں ٹکرائے گا، دور ہی دور سے اپنا کام بناتا جائے گا۔ وہ اقتدار کا بھوکا تھا، اس کی خواہش تھی کہ سپر ماسٹر بنا دیا جائے، لیکن یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، کسی اور کو سپر ماسٹر بنا دیا گیا۔ تب اس نے سوچا، ایک ہی ملک ہے جہاں وہ اقتدار حاصل کر سکتا ہے، اپنے ملک اور اپنی قوم میں جا کر ان کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اور اس ملک میں حکمران بن کر رہنے کا اسے پیدائشی اور مذہبی حق ہے، کیونکہ وہ خود تنظیم والا ہے۔ جو لوگ بری عادتوں کے غلام نہیں ہوتے وہ اپنے عزائم میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ دانیال نے ہر بری عادت سے دامن بچانے کی حد الامکان کوشش کی تھی، لیکن شراب ان کی سوسائٹی اور تہذیب کا ایک حصہ ہے، وہ اس سے دامن نہ بچا سکا۔ جوانی کے ابتدائی برسوں میں جب ذہن اتنا پختہ نہیں تھا تبھی اس سے یہ غلطی ہوئی، اس نے شراب کی عادت ڈال لی۔ عادت اس لیے بھی پڑ گئی کہ وہ تنہا رہتا تھا، عورت ہو یا مرد وہ کسی کے ساتھ تنہائی میں وقت نہیں گزارتا تھا، لہٰذا تنہائی کے ساتھ صرف شراب ہی رہ گئی تھی۔ وہ خوب پیتا تھا، لیکن اس حد تک محتاط بھی تھا کہ محفل میں کبھی ایک دو پیک سے زیادہ نہیں چڑھاتا تھا، اور اپنے ارادے کی پختگی کے باعث ہمیشہ ہوش و حواس میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی، اس نے کسی کو آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اقتدار حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے ایسی ہی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ عورتوں سے دور بھاگتے ہیں، کسی رنگین اور سنگین محفل میں حصہ نہیں لیتے، شراب پینے میں بھی بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ دوست بھی کم بناتے ہیں، اور جسے دوست بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ٹیلی پیتھی کے نقطۂ نظر سے شراب پینے کے باعث اس میں ایک کمزوری پیدا ہو گئی تھی، وہ سانس نہیں روک سکتا تھا، اس کا دماغ اتنا حساس نہیں تھا کہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکے۔ اسی لیے وہ فراد علی تیمور اور اس کے ساتھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے خوفزدہ رہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے قسم کھائی تھی کہ ان لوگوں سے نہیں ٹکرائے گا، ٹکرانے کا موقع آیا تو راستہ بدل دے گا۔ اس نے فوج کے کئی اعلیٰ افسران کے دماغوں میں جگہ بنا لی تھی، ان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، پھر ایسے سیاستدانوں کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا جو آئندہ اس کے کام آنے والے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا فراد کی ٹیلی پیتھی جاننے والی ٹیم سے روپوش رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ پس پردہ رہے گا اور اقتدار کی کرسی پر کسی اور کو بٹھائے گا، لیکن اس کے دماغ میں بیٹھ کر خود حکومت کرتا رہے گا۔ وہ خیال خانی کے ذریعے سکون اور اطمینان سے اپنی راہیں ہموار کرتا جا رہا تھا۔ عنقریب موجودہ حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے ہی والا تھا کہ اچانک وہاں پارس اور فراد علی تیمور کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ پارس نے ملٹری کے ایک بہت ہی قابل سیکرٹ ایجنٹ کی آنکھ نکال لی تھی اور آئندہ کے لیے چیلنج کیا، اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا۔ ادھر مجاہدین نے جیل سے کچھ اس طرح رہائی حاصل کی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے فراد کی موجودگی خود بخود ظاہر ہو گئی۔ دانیال ایسے چند افراد کے دماغوں میں جا کر باتیں کرتا تھا جو یوگا کے ماہر ہوتے تھے اور سانس روک سکتے تھے۔ اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا اچانک ان کے پاس پہنچ کر ڈینی دانیال کا سراغ نہیں لگا سکے گا۔ وہ روز صبح اور شام ان سے دماغی رابطہ قائم رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر دوسرے تمام ایسے افراد کی میٹنگ کال کی جاتی تھی جو دوسرے حکمران کا تختہ الٹنے کے سلسلے میں دانیال کے ہم خیال تھے۔ اس بار جو سیٹنگ ہوئی
اس میں تمام اعلیٰ افسران نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ دانیال سے پوچھا تھا، ان باپ بیٹوں کو کس طرح سے تنظیم والے ملک سے بھگایا جا سکتا ہے؟ ایسے اجلاس میں دانیال ایک اعلیٰ افسر کو اپنا اعلیٰ کار بناتا تھا۔ اس کی زبان سے تمام افسران کے سوالوں کے جواب دیتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ لوگوں سے دوستی کی ابتدا کرتے وقت یہ واضح کر چکا تھا کہ ہمیں کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے نہیں ٹکرانا چاہیے، ورنہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ ایک افسر نے کہا، لیکن پارس نے ہمارے ایک بہت ہی اہم سیکرٹ ایجنٹ کی آنکھ نکال لی ہے۔ اگر وہ اسی طرح یکے بعد دیگرے ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہا تو کیا تم خاموش تماشائی بن کر رہو گے؟ ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے تو وہ بھی ہم سے دشمنی نہیں کریں گے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے سابقہ حکمرانوں نے پہلے فراد اور رسوندی کو چھیڑا، تبھی دشمنی کا آغاز ہوا۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی ہمارے ملک میں خواہ نہیں آئے۔ وہ لوگ سیاست سے دور رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اسی کے مطابق ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اس نے ایک ذرا توقف سے کہا، ہمارے جس اہم ساتھی کی ایک آنکھ نکال لی گئی ہے، اس کا تعلق موجودہ حکمرانوں کی غلطی سے ہے۔ ہمارے اس ایجنٹ نے ڈمی فراد بن کر بہت اہم اور گھناؤنا رول پلے کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ یہاں ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی نے آج تک فراد کو یا اس کے کسی ساتھی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ پھر ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ خامخواہ ہماری طرف رخ نہیں کرے گا۔ ایک نے سوال کیا، ہم اپنے سیکرٹ ایجنٹ کو اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ وہ آئندہ اس کے ہاتھ کاٹنے والا ہے۔ کیا ہم اپنے ساتھی کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ دانیال نے جواب دیا، یہاں ہمارے درمیان فوج اور پولیس کے افسران موجود ہیں۔ وہ جانتے ہیں پارس یا فراد جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق جرم ہے۔ اگر وہ کسی طرح پولیس والوں یا فوجیوں کی گرفت میں آ جائیں تو ان کا فیصلہ یہاں کے قانون کے مطابق ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انٹیلیجنس کے ذہین ترین جاسوس انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ میں بھی چپ چاپ ان کا سراغ لگاتا رہتا ہوں۔ جب ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہوگا تو میں بڑی خاموشی سے ذمہ دار افسران کو وہاں تک اس طرح پہنچا دوں گا کہ مجھ پر یا آپ لوگوں پر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا شک نہیں کر سکے گا۔ ڈینی دانیال نے اپنے حواریوں کو تسلی دی تھی، یقین دلایا تھا کہ پارس کا دوسرا حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ اپنے کانے سیکرٹ ایجنٹ کے دماغ میں آتا جاتا رہے گا، اس کے اطراف ایسا جال بچھا دے گا کہ دوسری بار حملہ کرنے والا پارس اس جال میں ضرور پھنسے گا۔